अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमने अपने पिछले सेशन में सूरह बकरा की आयत नंबर 93 यानी वर्स 93 पे गुफ्तगू करी थी, जिसमें अल्लाह ताला बनी इसराइल के ताल्लुक से ये बताता है कि जब उनको अल्लाह के अहकामात किताब दी गई तो उनसे ये कहा गया कि तुम इसे मजबूती से ले लो, मजबूती से पकड़ लो और सुनो। ये बात इसलिए थी कि वो उन्हीं की ज़बान में कलाम था, जब उनको दिया जा रहा है तो वो उसको सुने, और जब सुनेंगे और उनकी ज़बान है तो समझ भी लेंगे और अमल करेंगे। लेकिन उन्होंने क्या जवाब दिया कि हमने सुन लिया लेकिन उस पर अमल नहीं किया, उसको माना नहीं। तो ये इसे हम इस रुख से देखें कि अब कुरान अरबी ज़बान में है, तो जो अरबी से वाकिफ़ हैं वो जब इसको सुनेंगे तो ये अंडरस्टूड है कि वो समझ भी लेंगे और फिर उसे वो माने, यानी उस पर अमल करें। और जो लोग अरबी से वाकिफ़ नहीं हैं वो या तो ज़बान को सीख के उसे समझेंगे और सुन के समझ लेंगे तो अमल करेंगे और मानेंगे, और जो नहीं है वो तर्जुमा पढ़ेंगे और तर्जुमे की मदद से उस चीज़ को समझेंगे और मानेंगे और अमल में लाएंगे। तो इसमें सबसे क्रूशियल चीज़ ये है कि चाहे आप ज़बान जानते हैं तो आपने सुन के समझ लिया, या ज़बान नहीं जानते तो ट्रांसलेशन पढ़ के समझ लिया, असल चीज़ है मानना। अगर हम मानते नहीं और अमल में नहीं आता तो फिर हम अल्लाह की पकड़ में आते हैं, क्योंकि हम उसके अल्लाह के अहकाम से बगावत करते हैं, जैसे कि बनी इसराइल के साथ हुआ। क्योंकि जब अल्लाह के कलाम को हम अपनी ज़िंदगी में नहीं लाते, अमल में नहीं लाते, तो नेचुरली फिर हमारी ख्वाहिशात आगे आ जाती हैं और हम अपनी ख्वाहिशात पे चलते हैं, जो हमें बनी इसराइल के केस में भी दिखता है। तो अब हम इससे आगे चलेंगे। चलें तारिक साहब, बिस्मिल्लाह करें। शुक्रिया डॉक्टर साहब। सूरह बकरा की आयत नंबर 94। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन कानत लकुमुद्दारुल आखिरतु इंदल्लाहि खालिसतम मिन दूनिन नास फतमन्नउल मौत इन कुंतुम सादिक़ीन। कह दो, अगर बाद वाला ठिकाना जो अल्लाह के पास है सारे इंसानों के बजाय सिर्फ तुमको मिलने वाला है, तो तुम मौत की तमन्ना करो अगर तुम लोग सच्चे हो। वला यतमन्नहु अबदन बिमा क़द्दमत अयदीहिम वल्लाहु अलीमुम बिज़्ज़ालिमीन। जो वो अपने हाथों आगे भेज चुके हैं उसकी वजह से वो लोग उसकी तमन्ना बिल्कुल नहीं करेंगे, अल्लाह जालिमों को जानता है। ये दो आयतें हैं, आयत नंबर 94 और 95। इसमें दो अहम चीज़ों की तरफ इशारा किया गया है। पहली चीज़ तो यह है कि जिस तरीके से कुरान सूरह बकरा की इब्तिदा में मुत्तकी की सिफ़ात बयान की गई थी कि मुत्तकी की बुनियादी सिफ़ात में यह है कि आखिरत पे यकीन होता है, और इसी को कुरान में दूसरे अंदाज में एक जगह पे इस तरह से बयान किया गया है, अल हयात दुनिया व दारुल आखिरा, दुनियावी जिंदगी और आखिरी ठिकाना। उसके यहाँ जिंदगी की बात की गई है यहाँ, और वहाँ पे ठिकाने की बात की गई, यानी वहाँ पे वो जाए करार है जहाँ इंसान बाकायदा रहेगा। जहाँ तक दुनिया की बात की गई, यहाँ कहा गया है यहाँ पे ठहरना है, रुकना है और ठहरने का साजो सामान है, लेकिन ये बहुत ही गिने हुए और चंद दिनों के लिए है। अब इसी तरफ इसमें इस तरफ इशारा है कि आखिरत में जब इंसान यहाँ की ज़िंदगी से निकल जाएगा और दूसरी ज़िंदगी में चला जाएगा, तो वो ज़िंदगी वो होगी जहाँ पे उसको जन्नतें मिलेंगी, जहाँ पे उसको रिवार्ड मिलेगा, जहाँ पे उसको हिसाब किताब के बाद की ज़िंदगी वो शुरू होगी। इसी तरफ इशारा है। जब ईमान हमारा मजबूत होता है और हम इस बुनियादी हिस्से पर मुकम्मल पूरी तरीके से यकीन रखते हैं, तो हमें अगली ज़िंदगी से खौफ नहीं आता है, बल्कि उसका शौक पैदा होता है। दूसरा एक पहलू यहाँ दूसरी आयत में 95 में बयान किया गया है कि वो बिमा कद्दमत अयदीहिम, कि जो कुछ उनके हाथों ने किया है उसकी वजह से। क्योंकि ज़िंदगी में एक वक्त कभी कभी वो भी आता है, कभी नहीं आता ही है ज़िंदगी में, कि इंसान रियलाइज़ करता है अपनी चीज़ों को, और वक्त गुजरने के बाद जब हम रियलाइज़ करते हैं तो हम उन चीज़ों से अपने आप को दूर रखने की बहुत कोशिश करते हैं जहाँ पे वो नताइज मिलने वाले हैं। तो ये दूसरा पहलू है इस आयत में। इसीलिए इस बात की तरफ इशारा किया गया है इस आयत में कि जहाँ दावा हो वहाँ दलील का होना ज़रूरी है। अगर हम इस बात का दावा करते हैं कि ईमान है, तो ईमान के नतीजे में हमें मौत से खौफ नहीं होता है, बल्कि मौत एक जैसे मुख्तलिफ ज़िंदगी के हिस्से हैं, काम है, वैसी मौत भी एक काम है,
اور اس کے بعد ایک نئے زندگی کے نیا چیپٹر کھلنے والا ہے، اور اس چیپٹر کو ہم دیکھیں گے، انجوائے کریں گے۔ لیکن جب ہمارا دعویٰ بغیر دلیل کے ہوتا ہے، بغیر ایمان و یقین کے ہوتا ہے، یا پھر جب اپنی غلطیوں کا احساس ہو جاتا ہے، تو پھر ہم اس چیز سے بھاگنے کی مکمل کوشش کرتے ہیں۔ بنی اسرائیل کو یہ زوم تھا اور دعویٰ تھا ان کا کہ وہ چنی ہوئی قوم ہے، دے آر دا چوزن پیپل، اور چونکہ وہ اللہ کے چنے ہوئے اور اللہ کے پسندیدہ قوم تھی، تو ظاہر ہے وہ یہ ایزیوم کرتے تھے کہ ہم جنتوں میں جائیں گے، جنت ہمارے لیے ہے اور وہ دنیا ہمارے لیے ہی تیار کی گئی ہے جس میں ہمیں جانا ہے۔ تو یہاں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ تمام انسانوں کو نہیں بلکہ صرف تم ہی کو اچھی آخرت ملے گی، جنت ملے گی، تو پھر تم موت کی تمنا کیوں نہیں کرتے؟ یعنی پھر تم موت سے ڈرتے کیوں؟ کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جو اللہ کے احکامات پہ نہیں چلتا اور نفسانی خواہشات پہ چلتا ہے، اس کا ٹوٹل انحصار، دار و مدار اور فوکس دنیاوی زندگی پہ ہوتا ہے، دنیاوی آسائشوں پہ، آرائشوں پہ، آرام پہ، اور جسے ہم مادیت کہتے ہیں کہ پورا میٹریلسٹک ویو پوائنٹ ہوتا ہے۔ تو اس دنیا سے انہیں محبت ہو جاتی ہے، اور در حقیقت دیکھیے کوئی کسی سے کچھ کہے لیکن اس کو اندر یہ احساس ہوتا ہے کہ اس نے کیا کیا ہے۔ اگلی آیت میں جب یہ بات کہی گئی ہے کہ یہ ہرگز ایسا نہیں کریں گے، یعنی موت کی تمنا نہیں کریں گے، یعنی یہ موت سے ہمیشہ ڈرتے رہیں گے اور گھبرائیں گے موت کا ذکر دیکھ کے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے ہاتھوں نے جو کچھ آگے بھیجا ہے۔ یہاں ہاتھ جو ہے یہ ایک مثال کے طور پہ استعمال کیا گیا ہے جو اس چیز کو ایمفیسائز کرتا ہے کہ یور اون ڈوئنگس، آپ کے اپنے کرم، آپ کے اپنے کرے ہوئے کام، کیونکہ یہ اس چیز کی ایمفیسس ہے کہ کسی دوسرے کی وجہ سے آپ کی پکڑ نہیں ہے، کیونکہ اس سے یہ مفہوم نہیں ہے کہ جو کچھ ہاتھوں نے کیا ہے اسی کی پکڑ ہے، اس کا ذکر ہے۔ یہ چیز اس لیے ہے کہ جو میرے ہاتھوں ہوا ہے، تو جو کام بھی ہوتا ہے چاہے اس میں میرے ہاتھ استعمال ہو نہ ہو، لیکن وہ میرے ہاتھ اگر میری خواہش سے، میری سمجھ سے میں نے جان بوجھ کے ولنگلی اس کو کیا ہے تو وہ میرا ہی کرم ہے۔ تو بنیادی بات یہ ہے کہ وہ جس طرح کے اپنے اعمال، اپنے کرم آگے بھیج چکے ہیں جس کو وہ خوب جانتے ہیں، تو اس کی وجہ سے ان کو ہمیشہ یہ خوف ہوگا۔ اور دوسرا رخ یہ ہوگا کہ انہیں زندگی کی جو آسائشیں انہوں نے اکٹھی کی ہیں، کیونکہ میٹریلسٹک لائف وہ پسند کرتے تھے، کیونکہ اللہ کے احکامات کو چھوڑ کے وہ اپنے نفس کی خواہشوں پہ چلتے تھے، تو نفس کے خواہشوں کے تحت انہوں نے دنیا اپنی جو سجا لی تھی یہاں پہ، اس کو چھوڑتے ہوئے ان کو ڈر لگتا تھا۔ جس طرح بچے کو ایک کھلونے دے دی جائیں تو وہ اپنے اس ٹوائے ورلڈ میں اس کھلونوں کی دنیا کو کبھی بھی چھوڑنا نہیں چاہے گا، اور چاہے گا کہ یہ میرے پاس رہیں بلکہ اور کھلونے میں جمع کر۔ تو یہ دنیاوی زندگی کے معاملات جو اکٹھے کرتے ہیں لوگ، وہ کھلونوں کی طرح ہیں جو وقتی طور سے آپ کو بہلا لیتے ہیں۔ آپ کا سرمایہ بھی ضائع ہوتا ہے، وقتی طور سے آپ کو خوشی مل سکتی ہے لیکن دائمی نہیں ہوتی۔ تو ایسے لوگ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، یعنی وہ ہمیشہ موت سے ڈرے رہیں گے اور چاہیں گے کہ ان کی زندگی لمبی ہو۔ کس وجہ سے لمبی ہو؟ تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ یہاں کی زندگی کے مزے لے لیں اور یہ سلسلہ ان کا ختم نہ ہو۔ آگے اس میں مزید وضاحت ہے، اگلی آیت لیجیے، پھر اس پہ بات کرتے ہیں انشاءاللہ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 96 ہے، وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ۔ تم دیکھو گے کہ زندہ رہنے کی خواہش انہی میں سب سے زیادہ ہے، اور جو شرک کرنے والے ہیں ان میں سے تو کوئی چاہتا ہے کہ 1000 سال زندہ رہے، اور زندہ رہنے کے باوجود وہ عذاب سے بچ نہیں پائے گا۔ جو کچھ وہ لوگ کرتے ہیں اللہ اسے سمجھ رہا ہے۔ یہ آیت بھی پچھلی آیت کی ہی ایک کڑی ہے، اسی کا ایک سلسلہ ہے۔ اس میں بھی چند چیزوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، نفسیات کی طرف۔ جب انسان کا دل اس زندگی سے جڑ جاتا ہے اور مادیت سوار ہو جاتی ہے، اور مادیت ہی بڑھتے بڑھتے شرک بن جاتی ہے، یا شرک اس پہ سوار ہو جاتا ہے، اللہ کی طرف سے اس کا دل ہٹ کے دنیا کی طرف مکمل طریقے سے وابستہ ہو جاتا ہے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے کہ خوب جئیں، اور خوب جینے کی بات 1000 سال بھی جئیں تو بہت اچھا ہے،
اس کی دعائیں بھی دی جاتی ہیں کہ 1000 سال جیو۔ یہاں پہ یہ ہے کہ 1000 سال بھی اگر جی گیا کوئی انسان، لیکن حساب کتاب کی جو گھڑی ہے، جو وقت ہے، اس سے کوئی بچ نہیں سکتا ہے۔ اور نہ بچنے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں کا، اللہ کا مکمل نظام ایک سسٹم ہے، عدل کی بنیاد پہ قائم ہے، ترازو ہے، پیرامیٹرز ہیں۔ یہاں پہ ہم لوگوں کے طریقے سے جذباتیت کی بنیاد پہ، جذباتیت پہ مبنی کوئی نظام نہیں ہے، بلکہ پورا نظام عدل کی بنیاد پہ مبنی ہے۔ اور اسی عدل کا تقاضا یہ ہے کہ جس نے جیسا کیا ہے ویسا اس کو انجام ملے گا، اور اس انجام کو پہنچنے کے لیے وہ حساب کتاب کی جو گھڑی ہے، یوم القیامہ ہے، اس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لہٰذا اگر کوئی اپنی آنکھوں کا اور آنکھ سے دیکھ کر اپنے سمجھنے کی صلاحیتوں کا استعمال نہیں کرتا ہے تو بڑی غلط بات ہے، کیونکہ یہ ایک حقیقت ہے کہ تمام چیزیں اچھی یا بری سب لکھی جا رہی ہیں، محفوظ کی جا رہی ہیں، اور اللہ کے یہاں یہ تمام چیزیں محفوظ ہیں، اور حساب کتاب کے دن یہ تمام چیزیں ہمارے سامنے آ جائیں گی۔ تو یہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے کہ مادیت کا شکار جب انسان ہوتا ہے تو وہ پوری طریقے سے کوشش کرتا ہے، اور اس سے بچنے کی کوشش کا اختیار ہمارے پاس میں ہے، اس لیے ہمیں اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس میں ہم کو یاد رکھنے کے لیے یا جو سب سے بڑی ہدایت اور سبق ہے وہ یہ ہے کہ اگر زندگی لمبی بھی ہو جاتی ہے، ہم عمر زیادہ بھی پا جاتے ہیں، تو ہم حساب سے نہیں بچ سکتے۔ وہ حساب ہمیں دینا ہے، اور اگر وہ خراب حالت میں گزری ہے، عملے سوالے سے اور اللہ کے احکامات سے ہم دور تھے، تو جتنی عمر لمبی ہو رہی ہے اتنی اعمال ہمارے اکٹھے ہو رہے ہیں، فاسد اعمال اکٹھے ہو رہے ہیں۔ تو عمر جتنی بھی ہو، لیکن حساب کی طرف ہمیں جانا ہے، اور اسی کے حساب سے ہمارے لیے فیصلہ اللہ تعالیٰ کرے گا۔ چلیے آگے چلتے۔ آیت نمبر 97، قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين۔ جو جبرائیل سے کدورت رکھتا ہے اس سے کہہ دو کہ اس نے اپنے آپ کے اس نے اسے آپ کے دل میں اللہ کے حکم سے اتارا ہے، پچھلی چیزوں کی تصدیق کرنے والا، راہ دکھانے والا، اور ایمان والوں کے لیے اچھی خبر ہے۔ یہاں اس آیت میں اس طرف اشارہ ہے کہ قرآن مجید کا نزول کسی فرشتے یا انسان کے فیصلے کی بنیاد پہ نہیں ہوا ہے، بلکہ اللہ کی کتابوں کا نزول اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ ہاں، اس میں واسطے استعمال ہوتے ہیں، کبھی وہ کچھ ان بلڈ فیچر ہوتے ہیں جو ہمیں گائیڈ کرتے ہیں، اور اللہ کی جو کتابیں آسمانی ہیں اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ فرشتہ انسان کے پاس لے کے آتا ہے، اور وہ انسان جو آس پاس کے لوگ ہیں ان کو وہ ایکسپلین کرتا ہے، بتاتا ہے، سمجھاتا ہے۔ تو اس طریقے سے اس کتاب کو لے کر آنے والی جو شخصیت ہے جس کو جبرائیل کہتے ہیں، وہ ہیں یا دوسرے جو بھی فرشتے ہیں، ان تمام کے سلسلے میں یہ ہے کہ وہ اللہ کا حکم بجا لاتے ہیں، اللہ کے حکم پہ عمل کرتے ہیں۔ اور اب وہ جو چیز لے کے آئے ہیں اس کی صفات کیا ہیں؟ پہلی چیز، جو پہلے سے آئی ہوئی کتابیں ہیں ان کتابوں کے احکامات کی تصدیق کرتی ہے یہ چیز، اور جو بنیادی احکام ہیں وہ ہے توحید، کہ ایک اللہ کو ماننا، اس کے علاوہ کسی کے آگے سر نہیں جھکانا۔ یہ کتاب تصدیق کرتی ہے دنیا میں کیسے جینا ہے، اس کے جو احکامات پہلے آئے تھے اور کچھ پلیوٹ ہو گئے لوگوں کی اپنی ادر ایکٹیویٹیز کی وجہ سے، پھر یہ پیوریفائڈ ورژن سامنے آیا ہمارے، اور اس میں ان پچھلی کتابوں کی جو باتیں تھیں ان کی تصدیق کرتی ہے۔ دوسری چیز، اس کی صفت کیا ہے؟ اس کتاب کی جو نازل ہوئی ہے یہ لوگوں کے لیے گائیڈ بک ہے، لوگوں کو راہ دکھاتی ہے، زندگی ہمیں کیسے جینی ہے۔ زندگی کے مختلف مسائل ہیں، انفرادی بھی اور اجتماعی بھی، بطور فرد کے ایز این انڈیویجول، اور بطور گروپ کے، بطور جماعت کے بھی، کیسے ہم کو جینا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کے مزاج مختلف بنائے ہیں، تو اس طرح جینے کے لیے یہاں کیا طریقے ہو سکتے ہیں، اس کے لیے ہدایت کی کتاب عطا کی ہے۔ تیسری اہم چیز اس کتاب کی خاص یہ ہے کہ اگر ہم ایمان اور عمل صالح کو یکجا کر دیتے ہیں تو اس کے نتیجے میں خوشخبریاں اس کتاب میں ذکر ہیں، کیا کیا نعمتیں ہم کو ملیں گی، کیسی زندگی ہوگی، کیا خوشیاں ہوں گی، ان تمام باتوں کا اس کتاب میں ذکر ہے۔ دیکھیے، اس میں جب قرآن میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ پچھلی چیزوں کی تصدیق کرنے والا، تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ
اللہ کی کتاب ہدایت یا اللہ کے احکامات پہلے دن سے آج تک وہی ہے. ہدایت ایک ہی ہے، الگ الگ وقتوں میں اس لیے اتاری گئی کیونکہ ہمیشہ جب کتاب ہدایت جس قوم پہ بھی آئی، جس رسول کے جس نبی کے ذریعے آئی، وہاں لوگوں نے جن کے مفادات کا اس سے ٹکراؤ ہوتا تھا، رسول کی اس وقت کے نبی کی پوری شدت سے مخالفت کری کہ اس بات کو آگے نہ لائیں، اس کو ڈھک دیں، چھپا دیں، جو بھی انداز انہوں نے اپنائے. اور اس کے بعد رسولوں کے جانے کے بعد اس کے متن کو، اس کے میٹر کو، اس کے میسیجز کو چینج کر دیا تاکہ اس کو اپنے حساب سے کر لیں، تاکہ وہ یہاں اپنی دل کی خواہشات کے ساتھ زندگی گزار سکے. تو قرآن جو ہے وہ پیچھے سب چیزوں کی تصدیق کرتا ہے، تو یہاں یہ تصدیق بھی ہے اور یہاں یہ بھی انڈرسٹوڈ ہے جو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ الگ الگ رسولوں پہ الگ الگ ہدایت نہیں آئی ہے شروع دن سے. اور جس کا ذکر شروع میں جب آدم کے اترنے کا ذکر ہے یہ اللہ نے کہا ہے، ہم نے سورہ بقرہ میں شروع میں اس پہ گفتگو بھی کی تھی کہ جب اللہ نے آدم کو زمین پہ بھیجا تو یہ کہا کہ جو بھی کتاب ہدایت ہمارے پاس وہ پہنچے، تو جو اس کی اتباع کریں گے ان کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہوگی، اور جو اس کو جھٹلائیں گے اور اس سے انکار کریں گے، کفر و کذبوا کا لفظ تھا، تو ان کے لیے پھر ظاہر ہے جو توقع ہم کر سکتے ہیں کہ وہ حساب میں پکڑی بھی جائیں گے اور ان کو اسی حساب سے سزا بھی ملے گی جو ان کے اعمال رہے تھے. تو یہ تصدیق کرنے والی کتاب ہے. یہ تو کتابوں کے سلسلے سے بات ہو گئی. اب راہ دکھانے والا، یہ راہ دکھانے والی بات جب کہی گئی ہے تو یہ پوری انسانیت کے لیے ہے کہ یہ کتاب ہدایت ہے پوری انسانیت کے لیے، جس کا ذکر قرآن میں اور بھی جگہ کئی انداز سے کیا گیا ہے. اور راہ دکھانے کے بعد جو بھی اس راہ کو اپنا لے گا وہ ایمان والا ہوگا، کیونکہ وہ ایمان میں آ گیا، اللہ پہ ایمان لے آیا. تو جب اللہ پہ ایمان لے آیا تو اللہ کے احکامات پہ ایمان لے آیا، اس کی کتاب پہ ایمان لے آیا، اور اس کو اس نے سنا بھی، سمجھا بھی اور عمل میں بھی لایا. کیونکہ ایمان لانے کے یہ سارے مفاہیم ہیں جو اس میں شامل ہیں، تو پھر ایسے لوگوں کے لیے اچھی خبر ہے. یعنی انہیں پھر وہی بات ہے جسے قرآن دوسری طرح میں کہتا ہے کہ ان کو کسی رنج کی، غم کی، فکر کی ضرورت نہیں ہے. یہاں اس پیرائے میں کہی گئی ان کے لیے اچھی خبر ہے. All the good news is for them who have submitted to divine orders. جنہوں نے اللہ کے احکامات کو خوشی سے قبول کیا اور اس پہ عمل کیا، ان کے لیے اچھی خبر ہے. اور اس کو ہم اس طرح بھی سمجھیں کہ اگر آپ اچھے کام کریں گے تو اچھے ہی ریزلٹس ملیں گے، اچھا بوئیں گے تو اچھا کاٹیں گے. یہ کہاوتیں برسوں سے ہمارے سماج میں چل رہی ہیں، میں نے بچپن سے سنی ہے کہ جو ایسا بو گے ویسا کاٹو گے. ایز یو سو سو شیل یو ریپ. یعنی یہ اکراس دی گلوب ہے، کیونکہ اور زبانوں میں بھی اس طرح کی چیزیں ملتی ہیں. انگریزی کی بھی ہم نے پڑھی ہے، اردو کی اپنی زبان میں ہم نے پڑھی ہے اس چیز کو. تو یعنی یہ چیز جو ہے یہ اپنی جگہ ہے. تو جب آپ اللہ کے احکامات پہ عمل کرتے ہیں، اس پہ ایمان لے آتے ہیں اور عمل صالح کی زندگی گزار رہے ہیں، تو پھر آپ کے لیے اچھی خبر ہے، آپ کے لیے کوئی بری خبر نہیں ہوگی. چلیے آگے چلتے ہیں. آیت نمبر 98. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. اللہ اس کے فرشتوں، اس کے رسولوں، جبرائیل اور میکائیل سے دوری رکھنے والوں اور کفر کرنے والوں سے اللہ دوری رکھتا ہے. یہاں اس طرف اشارہ ہے کہ اس کائنات میں حکم صرف ایک ذات کا چلتا ہے، اور ہمارے جتنے بھی، ہماری آزادی جتنی ہمیں میسر ہے، جتنا ہم اپنا حکم چلا سکتے ہیں، وہ بہت ہی لیمیٹڈ انداز میں ہے. خود ہمارے اپنے جسم پہ ہمارا اپنا قابو نہیں ہے. ہمارا نفس بھلے ہی ہمیں کہیں مس گائیڈ کر دے، لیکن بہت ہی لیمیٹڈ حصے تک کی ہے. اس کے نتیجے میں جو نقصانات ہوتے ہیں ہمارے نفس کے اتباع کرنے کی وجہ سے، وہ نقصانات کے نتیجے میں ہمارا جسم خود سے ہی چلنے لگتا ہے، غلط یا صحیح جس طرح کے نتائج ہیں، لیکن وہ از خود چلتا ہے. اسی طریقے سے اللہ کی طرف سے جو پیغام لے کر آنے والی ذات ہے، اور اللہ کے پیغام کو ریسیو کر کے انسانوں تک پہنچانے والی جو ذات ہے، جو شخصیت ہے، ان تمام کو اللہ نے کچھ ذمہ داریاں دی ہیں جن کو وہ نبھا رہے ہیں. اور اس ذمہ داری کے نتیجے میں اگر کسی کو ان سے ہی نفرت ہو جائے، ان سے ہی الجھن ہونے لگے، تو یقینی طور پہ یہ الجھن، اس کا نتیجہ وہ خود اس کو سامنے دیکھنا پڑے گا. تو گویا کہ جس نے
اللہ سے یا اس کے فرشتوں سے یا رسولوں سے اور یقینی طور پہ جو ان کا لایا ہوا پیغام ہے ان سے اپنے آپ کو دور کرنے کی کوشش کی، یعنی ان کی مخالفت کی، ان کی عداوت کی، ان پہ دشمنی ان کی اختیار کر لی اور ان پہ عمل کرنے کی کوشش نہیں کی، تو گویا کہ وہ اللہ کی رحمتوں سے بھی اسی پرپورشن میں، اسی تناسب میں دور ہوتا چلا جائے گا۔ یہ اس آیت کا مختصر لیکن جامع پیغام ہے۔ جی، اس میں تھوڑی سی بات ایک اسکرین شیئر کر کے سلائڈ دکھا کے جو لفظ یہاں پہ عدوان آیا ہے اس پہ بات کروں گا، کیونکہ اس کی یہاں وضاحت ضروری ہے۔ العداؤ والعداوہ کے معنی ہے دوری، العدوۃ دور جگہ۔ دوری کی وجہ سے لوگوں میں مفاہمت نہیں رہتی، یعنی وہ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی۔ اب آپ کسی سے جب دور ہو جاتے ہیں تو اس کے بارے میں آپ کی واقفیت نہیں رہتی، کچھ آپ جانتے نہیں اس کے بارے میں، اس کی وجہ سے نیچرلی کچھ ڈفرینسز پیدا ہوتے ہیں اور وہیں سے بھی دشمنی آتی ہے۔ راغب نے کہا ہے کہ عدون کے معنی حد سے بڑھنا اور باہمی مطابقت و ہم آہنگی نہ ہونا، یعنی آپس میں ایک انڈرسٹینڈنگ کی کمی کی وجہ سے۔ تو یہاں دیکھیے اہم چیز یہ ہے کہ اس میں، اس کے مفہوم میں سب سے یعنی بڑی چیز، یہ بنیادی چیز جو ہے وہ دوری ہے، دوری کا مفہوم ہے۔ اور جب دوری ہوتی ہے تو آپ، یعنی اگر یہ دو انگلی ہے نا تو یہ انگلی اس انگلی سے دور ہو گئی، تو یہ انگلی دور ہوئی ہے تو یہ انگلی بھی خود بخود دور ہو گئی۔ یہاں میں دو باتوں کی وضاحت کرنا چاہوں گا کہ اس میں، بلکہ اس سے پہلے ہم اس چیز کو بھی سمجھیں کہ کہیں کہیں اور بہت سی جگہوں پہ یہ بات آئی ہے، بلکہ کہیں نہیں، کہ اردو اور عربی میں الفاظ کے مفہوم محدود بھی ہو جاتے ہیں اور کہیں کہیں بڑی حد تک بدل بھی جاتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی ذکر آیا ہے کہ عربی کا صبر الگ ہے اور اردو کا صبر الگ ہے۔ اردو کے صبر میں صرف ہاتھ پیر چھوڑ دینے کی بات ہے کہ بھئی بیٹھ جاؤ۔ عربی کا صبر جہاں پیشنس بتاتا ہے وہاں اس کا مفہوم پرزیویرنس کا بھی ہے، پرزسٹنس کا بھی ہے، کہ جہد مسلسل کوشش کرتے رہو، کنٹینیو ٹو اسٹرگل پیشنٹلی، بنا پریشان ہوئے۔ تو اسی طرح مفہوم بہت بدلے ہیں، ظلم کا الگ ہے، شکر کا الگ ہے، عربی میں کچھ ہے، اردو میں کچھ ہے۔ اردو جو ہے اور عداوت، وہ اردو میں محض دشمنی تک محدود ہے۔ اور اب اس کو دشمنی اگر ہم لکھیں تو اگر اس کو ہم اس طرح لکھتے ہیں کہ کفر کرنے والوں سے اللہ دشمنی رکھتا ہے یا کرتا ہے، تو یہ لفظ اللہ کی ذات اقصد کو زیب نہیں دیتا۔ وہ رحیم، وہ کریم رب، اس کی صفات میں کہیں پہ بھی اس طرح کی چیز شامل ہی نہیں ہے۔ تو اب ہم اس کی اگر تحقیق کرتے ہیں کہ جیسا میں نے آپ کے سامنے سلائڈ پیش کری، تو اس مادے میں بنیادی چیز ہے دوری کی۔ جب دوری ہوتی ہے، اور اسے ہمیں سمجھنا بھی چاہیے، یہ ہماری زندگی کے لیے ایک سبق ہے، آج کے وقت میں بھی، آج کے دور میں بھی، کہ جب دوریاں ہوتی ہیں تو غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں۔ جب غلط فہمی پہ، یعنی مس انڈرسٹینڈنگس، جب غلط فہمی پیدا ہوتی ہے تو اختلافات آتے ہیں، یعنی ڈفرینسز آتے ہیں۔ وہ ڈفرینسز اگر دور نہ کیے جائیں اور اس کا ریڈریسل نہ ہو تو پھر اینیموسٹی، یعنی دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں، نفرتیں پیدا ہوتی ہیں۔ تو اصل چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ دوریاں نہ ہو، قرب رہے، مل جل کے رہیں۔ اس لیے دیکھیے ابھی غالباً 1 یا 2 سیشن پہلے میں نے ذکر کیا تھا، یا کسی اور پروگرام میں چیزوں کو بہت زیادہ امیڈیٹلی یاد نہیں رکھ پاتا، کہ قرآن میں 2 جگہ واضح طور سے یہ حکم دیا گیا ہے کہ کہیں پہ اللہ اور اس کے رسول کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہو تو تم ان سے الگ ہو جاؤ اس وقت تک کے لیے جب تک کہ وہ ٹاپک نہیں چینج کر دیتے۔ یعنی جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اور آیات کا، اللہ کی مذاق اڑا رہے ہیں، برا کہہ رہے ہیں، ان سے بھی آپ کو مستقل طور پہ دوری اختیار کرنے کے لیے قرآن نہیں کہہ رہا۔ کہہ رہا ہے جیسے انہوں نے موضوع بدلا پھر ان میں جڑ جاؤ، یعنی ان سے بھی آپ کو دور نہیں ہونا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ مفاہمت ختم ہو جائے گی، اور اگر آپ ان کے ساتھ نہیں رہیں گے تو ان کی غلط فہمیاں جو ہیں قرآن کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، رسول کے بارے میں، وہ ٹھیک کون کرے گا؟ تو یہ بھی ایک رخ ہے۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ اللہ
کیسے دور ہوتا ہے؟ اللہ تو کسی سے دور نہیں ہوتا، وہ ہر ایک کے قریب ہے. لیکن میں پھر اس انگلی کی مثال دیتا ہوں کہ جب لوگ اللہ سے دور ہو جاتے ہیں تو اللہ خود بخود دور ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ دور ہو گئے. وہ اپنے آپ کو دور نہیں کر رہا. یعنی یہ کیفیت یہ والی نہیں ہے کہ اللہ نے بھی آپ کو اپنے آپ کو دور کر لیا. اس نے تو دور نہیں کیا، وہ وہیں پہ ہے. آپ نے جب اس کو دور کیا تو آپ کی اللہ سے دوری بڑھ گئی. تو قدرتاً انڈرسٹوڈ بات ہے کہ اللہ بھی آپ سے دور ہو گیا. جب آپ اللہ کے احکامات پہ نہیں چلتے تو نیچرلی اس کے سسٹم سے آپ الگ ہو گئے، اس سے آپ نے دوری اختیار کر لی، تو اللہ بھی آپ سے دور ہو گیا. لیکن دس واز یور چوائس، ناٹ آف گاڈ. اللہ نے نہیں چاہا تھا آپ سے دور ہونا، وہ تو دور نہیں ہوا. تو یہ جو اس آیت میں بات کہی ہے، اللہ اس کے فرشتوں، اس کے رسولوں جبریل اور میکائیل سے دوری رکھنے والوں اور کفر کرنے والوں سے اللہ دوری رکھتا ہے یا دور ہو جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ اللہ سے دشمنی میں دور ہوتے ہیں. اور اس کی دیکھیے بنیادی وجہ کیا تھی، جو پہلے بھی ذکر آیا ہے کہ یہ قوم یہ مانتی تھی اور یہی چاہتی تھی کہ بھئی یہ تو نبوت ہمارے ہی یہاں ہی رہے، دوسری جگہ نہ جائے. اب دوسری جگہ گئی تو انہوں نے غالباً یہ بات سوچی ہوگی کہ اچھا یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ نے کلام تو ہمارے یہاں کسی پہ بھیجا ہو، لیکن جو لانے والے فرشتے ہیں یہ بھی اس میں نعوذ باللہ کہتے میں زبان لڑکھڑاتی ہے، کچھ گھپلا کر کے کسی دوسرے کے پاس یہ نبوت لے گئے. اسی کی وضاحت یہاں بھی ہے اور آگے بھی کہ یہ فیصلہ اللہ کرتا ہے، اور اس فیصلوں کی طاقت کسی میں نہیں ہے. بشر میں تو ہے ہی نہیں، بلکہ ان فرشتوں میں بھی نہیں ہے، ملائکہ میں بھی نہیں ہے، جو اللہ کا پورا نظام چلاتے ہیں اس کے احکامات کے تحت. کیونکہ ان کے ہاں نفس نہیں ہے، ان کا پروگرامنگ نہیں ہے. دے ہیو نو چوائس. ان کے ہاں تو وہ کھانا ہی نہیں ہے. دیکھیے میرے پاس یہ کھانا ہے کہ میں اپنے ساتھ کو ادھر کر لوں، میں اس ہاتھ کو ادھر کر لوں، کیونکہ یہ کنٹرول میرے پاس ہے. لیکن یہ لیپ ٹاپ کا اسکرین جو میرے سامنے ہے اس وقت، یہ اس میں کیپیسٹی نہیں ہے کہ یہ جو یہ کام اس وقت کر رہا ہے اس کو کرنا بند کر دے، اپنے آپ اپنی برائٹنس کو کم کر لے، کیونکہ یہ پروگرام ہے اس کے لیے. تو اللہ کے جو ملائکہ ہیں ان کو آپ آج کے زمانے میں، آج کے زبان میں یوں صحیح ہے کہ دے آر پروگرامڈ اینٹیٹیز. ان کی پروگرامنگ کر دی گئی ہے، اور وہ جس طرح ایک ہارڈ ویئر میں ایک سافٹ ویئر اپنے پروگرام کے حساب سے چلتا ہے، کبھی اس سے ادھر ادھر نہیں ہٹتا، اسی طرح ملائکہ بھی نہیں ہٹ سکتے. ان کے پاس نہ نفس ہے، نہ اتھارٹی ہے، نہ کسی طرح کی خواہشات ہوتی ہیں ان کی. وہ ان سب چیز، اب آپ کہیں کہ سافٹ ویئر کی، حالانکہ آج آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا دور آ رہا ہے جو کہیں نہ کہیں یہ چوائسیز بھی پیدا کر رہا ہے، لیکن وہ ایک لمیٹڈ اسکیل کی چیز ہے. یہاں یونیورسل بات کی جا رہی ہے، پوری یونیورس کی. تو اللہ تعالیٰ کے فرشتوں میں قطعی اس طرح کا آپشن ہی نہیں ہوتا، جس کا قرآن میں بھی بارہا ذکر ہے. تو اس لیے، لیکن وہی بات ہے کہ جب انسان ایک طرح سے اس کی عقل خبت ہو جاتی ہے، مینٹل بیلنس لوز کر جاتا ہے اس تعصبات کی وجہ سے جو ان کے اندر تھے اپنی قوم کو لے کے، اور اتنا آبسیشن تھا اپنی سپریمیسی پہ، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے میں کہ ہر چیز میں ان کی عقل ماری گئی تھی اور وہ الٹی سیدھی باتیں سوچتے تھے. تو اس لیے وہ فرشتوں سے دشمنی کی بات کرتے تھے، رسولوں سے دشمنی کی بات کرتے تھے. تو یہ وہ دشمنی کرتے تھے، اور وہ دوریوں کی وجہ سے تھی. کیونکہ اگر آپ اللہ کے کلام سے جڑ جاتے ہیں اور اللہ کو سمجھ جاتے ہیں تو آپ کا قرب بڑھتا چلا جاتا ہے، آپ اللہ سے جڑتے چلے جاتے ہیں، آپ تقوی کے درجے پہ آگے چلے جاتے ہیں. لیکن جب آپ اللہ کے کلام سے نہیں جڑتے، اس کے کلام کو نہ سمجھتے ہیں، نہ اس پہ عمل کرتے ہیں، نہ اس کی آیات پہ غور و فکر کرتے ہیں جو آپ کو اللہ کی عظمت کے بارے میں بتاتی ہیں، اللہ کی کریٹیوٹی اور گرینڈیور کے بارے میں بتاتی ہیں، تو نیچرلی وی فیل ٹو ڈیفائن اینڈ انڈرسٹینڈ گاڈ. ہم اللہ کو سمجھ نہیں پاتے پوری طرح سے، اور نہ پھر ہم اس کے ان اوصاف کو، ان ایٹریبیوٹس کو سمجھ پاتے ہیں. تو قدرتاً جب ہم اس سے دور ہو جاتے ہیں تو ہمارا سوچ، ہماری فکر بھی اس سے دور ہو جاتی ہے، ہمارے کام بھی پھر دوسرے انداز سے ہونے لگتے ہیں، اور یہ دوریاں بڑھتی چلی جاتی ہیں. اللہ محدود رہ جاتا ہے صرف ہمارے زبانی ذکر کی طرف، جو ہم مختلف مواقع پہ کر لیتے ہیں، کسی ارکان کی ادائیگی میں کر لیتے ہیں، تسبیحات میں کر لیتے ہیں. لیکن دل و دماغ اور ہمارے اعمال اللہ سے اس لیے دور ہوتے ہیں کہ ہم اس کے حکم کے مطابق کام نہیں کر رہے ہوتے. یہ دیکھیے اہم چیز ہے سمجھنے کی، کہ زبان ادائیگی کر رہی ہے اللہ کے نام کا، دماغ میں ایک نام موجود ہے، ہماری انگلیوں پہ گردش کرنے والی تصویر پہ بھی وہ نام موجود ہے، لیکن دل و دماغ کو کنٹرول نہیں کرتا.
اور ہمارے عمل میں نہیں ہے تو یہ صرف ایک زبانی چیز ہو کے رہ جاتی ہے۔ تو یہاں پہ یہ میں نے وضاحت اس لیے کری کہ یہ بنیادی چیز دوری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ لوگ دور ہوتے ہیں تو اللہ بھی ان سے دور ہو گیا۔ اللہ کی جو ذات اور جو ہستی ہے وہ اپنے طور سے کسی بندے سے دور نہیں ہوتی، یہ کیفیت نہیں ہوتی ہے، یہ کیفیت اپنی جگہ ہے اللہ کی تمام رحمتوں کے ساتھ۔ ہم اس سے دور ہوتے ہیں تو ظاہر ہے وہ بھی دور ہو گیا۔ کیوں دور ہو گیا؟ کیونکہ ہم اس سے دور ہوئے، اس نے کبھی دور ہونا نہیں چاہا، اس کی صفت ہی نہیں ہے یہ۔ اس کے اندر جو رحیمی کا مادہ ہے اور جس طرح اس نے رحمت اپنے اوپر فرض کر لی ہے جس کا قرآن میں خود ذکر ہے، تو وہ تو دور ہو گئے نہیں کسی سے۔ یعنی یہ دو انگلیاں ہیں تو اللہ دور نہیں ہوگا، اللہ اپنی جگہ ہے، ہم دور ہوئے تو ظاہر ہے اللہ دور ہو گیا۔ کیوں دور ہو گیا؟ کیونکہ ہم دور ہوئے۔ اس نقطے کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اینڈ آئی تھنک آئی ایم کلیئر۔ چلیے طارق صاحب آگے ایک آیت میں خیال میں ہم لے سکتے ہیں، اور یا لیجیے ابھی اگلے پہ چلتے ہیں۔ جی وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ۔ ہم نے تو آپ کے پاس کھلی آیات بھیجی ہیں، ان کا کفر تو فاسق لوگ ہی کرتے ہیں۔ اس آیت کی وضاحت میں قرآن کی ہی ایک آیت ہم پیش کرنا چاہیں گے۔ قرآن میں ایک جملہ ایک سے زائد مرتبہ کہا گیا ہے، لقد یسرنا القرآن۔ لقد انڈیڈ، یقیناً، یسرنا ہم نے ایزی کر دیا ہے، آسان بنا دیا ہے، القرآن قرآن کو۔ اور پھر اس کے بعد ہے کیا کوئی ہے سمجھنے والا؟ اسی چیز کی یہاں وضاحت بھی ہے دوبارہ سے اس آیت میں ہے کہ ہم نے تمہارے پاس، آپ کے پاس جو کچھ بھیجا ہے وہ آیتیں ہیں، اور بہت ہی واضح آیتیں ہیں، خود اپنی وضاحت کرنے والی آیتیں ہیں۔ بس یہ ہے کہ کوشش چاہیے، اور بغیر کوشش کے دنیا میں کوئی بھی چیز سمجھ بھی نہیں آ سکتی ہے، حاصل نہیں ہو سکتی ہے، ممکن الحصول نہیں ہو سکتی ہے۔ کوشش، قرآن میں اس بات کا ذکر ہے کہ انسان کو اگر بدلنے کی خواہش خود انسان نہیں کرتا ہے اپنے آپ کو، تو اللہ اس کو خود سے نہیں کرتا ہے، بلکہ اس نے آپشن دیے ہیں، ہم بدلنا چاہیں گے تو بدل سکتے ہیں۔ تو اگر اس آیت کو کہ آیات بینات موجود ہیں، کھلی ہوئی آیتیں ہیں، شروع سے لے کے آخر تک زندگی جینے کا سلیقہ اس میں دیا گیا ہے، اور اس کو سمجھنا بہت آسان ہے، کیونکہ خود قرآن میں دوسری جگہ پہ کہا گیا ہے لقد یسرنا القرآن۔ ان الفاظ کو ہم ریپیٹ اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ انسانی الفاظ نہیں ہیں، یہ اسی ذات کے الفاظ ہیں جس ذات نے آیات بینات کے الفاظ یہاں پہ استعمال کیے ہیں، کہ ہم نے اس قرآن کو آسان کیا ہے۔ بس یہ ہماری اپنی ذمہ داری ہے کہ ہم اس سے کتنی ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا کتنا اپنے آپ کو اس سے ہم دور کر لیتے ہیں۔ اس کے اگلے حصے میں جو بات کہی ہے کہ اس کا کفر تو فاسق لوگ ہی کرتے ہیں، تو میں یہاں تھوڑا سا فاسق کے سلسلے میں بات کرنا چاہوں گا۔ کہ فاسق کا مادہ ہے فے سین قاف، فسقن دائرہ حق سے باہر نکل جانا، یعنی جو باؤنڈریز ہیں ٹروتھ کی، ٹرو ویلیوز کی، ان سے باہر نکل جانا۔ قرآن کریم ایک ایسا نظام معاشرہ، یہ طرز زندگی ادا کرتا ہے جس کے اندر رہتے ہوئے افراد کی صلاحیتوں کی صحیح نشو و نما ہو جاتی ہے۔ یعنی قرآن جو ہے ایک ایسا لائف اسٹائل ڈیفائن کر کے ہمیں دیتا ہے کہ اس میں رہتے ہوئے آپ اللہ کے احکامات کے حساب سے چلتے ہیں تو آپ کی پرسنالٹی، آپ کی شخصیت، ظاہری بھی اور باطنی بھی، یعنی آپ کا نفس بھی، وہ بہترین انداز سے نشو و نما پاتا ہے۔ یعنی آپ کا بظاہر یعنی فزیکل آپ کی نیڈس جو ہے وہ بھی پوری ہوتی ہیں، اور جو آپ کی اسپریچول نیڈس ہیں جس کی وجہ سے نفس کی گروتھ ہوتی ہے وہ بھی پوری ہوتی ہے۔ جو فرد یا گروہ اس نظام کے قالب یعنی پیٹرن سے باہر نکل جاتا ہے اسے فاسقون کہتے ہیں۔ لہٰذا ہر شخص جو قانون خداوندی کے دائرے سے باہر نکل جائے وہ فاسق ہے۔ یہ تاج اور محیط سے اقتباس ہے، ان کو کوٹ کر رہا ہوں یہاں پہ میں۔ قرآن کریم میں جہاں یہ لفظ پہلی مرتبہ آیا ہے وہاں اس کی تشریح ان الفاظ سے کی گئی ہے کہ فاسقین وہ ہیں جو اللہ سے پختہ عہد باندھ کر اسے توڑ دیتے ہیں، یعنی ایگریمنٹ کو توڑ دیتے ہیں، اور جس رشتے کو ملانے کا اللہ نے، خدا نے حکم دیا ہے، یعنی انسانیت کا رشتہ، اسے کاٹ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں
حقیقت میں یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ یہ پیچھے سورہ بقرہ کی 26 اور 27ویں آیت میں ہم ڈسکس کر چکے ہیں۔ اسی طرح آگے چل کر ظالمین کو بھی فاسقین کہا گیا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 56 میں آپ دیکھیے گا اس بات کا ذکر آیا ہے، اور ابھی اس آیت نمبر 99 میں کافرین کو بھی فاسقین کہا گیا ہے۔ تو بیسیکلی بنیادی بات یہ ہے کہ اللہ کے احکامات کے دائروں سے جو باہر نکل جائے وہ فاسق ہے۔ اور یہاں کیا کہا جایا ہے کہ ان کا کفر یعنی ان کا انکار، ان کو چھپانے کا کام، ان کو پیچھے ڈالنے کا کام، ان سے انکار کرنے کا کام تو وہی لوگ کرتے ہوں گے اور وہی لوگ کریں گے جو فاسق ہیں، یعنی اللہ کے دائرے سے باہر نکل چکے ہیں۔ تو نیچرلی جب آپ اللہ کی لمٹس کراس کر کے جا چکے ہیں، گویا آپ ایک طرح سے دیکھیے، اگر ہم جیوگرافک لمٹس کی بات کریں تو جب ایک کنٹری کی لمٹس چھوڑ کے آپ دوسری کنٹری میں چلے جاتے ہیں تو آپ اس کنٹری سے باہر ہو گئے، کیونکہ ان لمٹس کو آپ نے چھوڑ دیا، تیاگ دیا، آپ دوسری جگہ چلے گئے تو آپ اس ملک کے قوانین سے آپ باہر ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو اپنے قوانین دیے ہیں ان کا ایک دائرہ ہے، ایک ورچوئل ہے جو ڈیفائن کرتا ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، اور نیچرلی اس کو ہم قرآن کو سمجھے بنا نہیں سمجھ سکتے، اس لیے قرآن کو سمجھنا ضروری ہے۔ جب ہم قرآن کو سمجھتے ہیں تو وی نو آور لمٹس، وی نو آور باؤنڈریز۔ اسی لیے دیکھیے بچپن سے بچے کو قرآن سمجھانا یوں ضروری ہے۔ آپ یہ دیکھیے جب بچے کو آپ کسی ڈرائیونگ اسکول میں بھیجتے ہیں یا اسے ڈرائیونگ سکھاتے ہیں تو تمام قوانین شروع سے سکھاتے ہیں، اور وہ بچہ اگر تربیت ایسی پایا ہوا ہو کہ وہ قوانین کی اہمیت کو سمجھتا ہو اور ان کا احترام کرتا ہو تو وہ بچہ سڑکوں پہ ہمیشہ ایک سویلائزڈ ڈرائیور کے طور پر چلے گا، ایک اچھے انداز سے اپنی گاڑی کو چلائے گا، روکے گا، پارک کرے گا، ہر چیز کو دیکھ کے۔ لیکن جو لوگ بنا ان چیزوں کو سمجھے ہوئے، یعنی اکثر آپ نے دیکھا ہوگا بچے ایک دوسرے سے بائک چلانا سیکھ لیتے ہیں، ان کو قوانین پتہ نہیں ہوتے، وہ اس لیے بائک بے تکی چلاتے ہیں، نقصانات اٹھاتے ہیں، خود بھی نقصان کا شکار ہوتے ہیں۔ تو جب آپ قوانین کو چھوڑ دیتے ہیں تو دنیا کی زندگی میں دیکھ لیجئے جو آپ کو نقصانات ہوتے ہیں، اور اس میں پھر لوگ برا بھی کہتے ہیں، کیونکہ کوئی بھی پسند نہیں کرے گا کہ کوئی ریڈ لائٹ جم کر کے جائے، اپنا بھی نقصان کرے، دوسرے کو بھی نقصان کرے۔ تو جب اللہ کے دیے ہوئے قوانین سے ہم نکلتے ہیں تو یہ طے بات ہے کہ ہم اپنا ہی نقصان کرتے ہیں، کسی اور کا نقصان نہیں کرتے۔ زندگی میں بھی، دنیا میں بھی، جس ملک میں جس جگہ آپ رہتے ہیں وہاں کے قوانین کی اگر آپ خلاف ورزی کرتے ہیں تو اس قانون کا کچھ نہیں بگڑتا، نقصان آپ کا ہوتا ہے، پکڑ آپ کی ہوتی ہے، فیصلے آپ پہ لیے جاتے ہیں، اور سزا آپ کو ملتی ہے۔ اگر آپ کوئی قانون توڑے ہی نہیں تو یہ موقع کسی ایجنسی کو نہیں ملے گا کہ وہ آپ کو پکڑے یا سزا دے۔ تو یہاں جب دنیا میں ہم ساری چیزیں دیکھتے ہیں تو پھر ہم اس چیز کو کیوں نہیں سوچتے کہ اللہ کے قوانین جو ہیں ان کو توڑنے کا نقصان بھی صرف ہم ہی کو ہوگا، اور یہ نقصان صرف یہیں کا نہیں ہوگا، یہ نقصان آخرت تک کا ہوگا، ہماری گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ پہ ہوگا۔ کیونکہ اللہ کے نظام میں، اللہ کے قالب میں رہتے ہوئے جب گروتھ ہوتی ہے تو وہ ہمارے جسم کی بھی ہوتی ہے، یعنی یوں آپ سمجھ لیجیے اگر ہم ہیلتھ کے پوائنٹ آف ویو سے کہیں کہ یو ول لیڈ اے ہیلدی لائف، کیونکہ آپ کا لائف اسٹائل وہ ہوگا جس کا قرآن آپ کو حکم دیتا ہے۔ اور اس میں سب سے اہم چیز، یعنی اگر آپ اپنے نیوٹریشن کو چھوڑ دیں، کیونکہ وہاں پہ بھی گائیڈ لائنس موجود ہیں کہ آپ نے رزق جو ہے وہ طیب کھانا ہے، حلال کھانا ہے، لیکن اس میں بڑی اہم چیز یہ ہوتی ہے، کیونکہ دیکھیے ایک چیز آپ نے محسوس کی ہوگی کہ اگر آپ پریشانی کے عالم میں کھانا کھاتے ہیں تو کھانا ہضم نہیں ہوتا آپ کا، آپ کو بدہضمی ہو جاتی ہے، رات میں نیند نہیں آتی ہے۔ اس سے کیا پتہ لگتا ہے کہ ہمارے سسٹمز ہماری سوچ اور ذہن سے کنٹرول ہوتے ہیں۔ پریشانی تو ذہن میں ہوئی، معدے میں گڑبڑ کیوں ہو گئی، آنتوں میں گڑبڑ کیوں ہو گئی، کیونکہ یہ ہماری سوچ ہر چیز کو کنٹرول کرتی ہے۔ اسی لیے اگر سوچ اچھی ہے، آپ قرآن کے احکامات کو سمجھ کے اپنا لیتے ہیں اور پازیٹیو انسان بن جاتے ہیں، ہر نیگیٹو چیز آپ کے یہاں سے ختم ہو جاتی ہے، آپ کو یہاں کوئی بدگمانی نہیں ہے، غصہ نہیں ہے، نفرت نہیں ہے، حسد نہیں ہے، جلن نہیں ہے، کسی کو برا نہیں کہتے، کسی پہ تانے نہیں مارتے، کسی کی غیبت پیچھے نہیں کرتے، ہر ایک کے لیے اچھا سوچتے ہیں، ہر ایک کی مدد کے لیے سوچتے ہیں، تو آپ اتنے پازیٹیو ہو جائیں گے کہ آپ کے سارے سسٹم خود ٹھیک ہوں گے۔ اور آج خود سائنس یہ بات ثابت کر چکی ہے کہ پازیٹیوٹی جو ہے وہ ہماری امیون سسٹم کو، ہماری جو
قدرتی دفاعی نظام ہے باڈی میں جو ہمیں پروٹیکٹ کرتا ہے بیماریوں سے، وہ اس کو مضبوط کرتی ہے۔ جو لوگ نیگیٹو ہوتے ہیں ان کا باڈی کا پروٹیکٹیو سسٹم، امیون سسٹم ویک ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، یعنی قدرتی حفاظتی نظام جو ہے وہ کمزور ہو جائے گا اگر آپ کے یہاں نیگیٹیوٹی ہوگی، کیونکہ اس سے برین متاثر ہوتا ہے، دماغ متاثر ہوتا ہے، اور وہ ہر چیز کو کنٹرول کرتا ہے۔ تو قرآن کے احکامات پہ چلنے والا جب دماغ اس کا ٹھیک رہے گا تو اس کا پورا جسم ٹھیک رہے گا، اور اس کے نفس کی گروتھ بھی صحیح ہوگی، یعنی وہ اس راستے پر چلے گا کہ جس سے وہ اپنے لیے وہ قلب سلیم پیدا کر لے، وجود میں لے آئے، مرنے سے پہلے پورا مسلمان ہو جائے، تاکہ اللہ کے حضور میں اس قلب سلیم کو لے کے پہنچے۔ تو یہ چیزیں جڑی ہوئی ہیں، ہمیں سوچ کے ان چیزوں کو سمجھنا بھی ہے، اور یہ خیال رکھنا ہے کہ جب قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ کے دائروں سے نہیں نکلنا ہے، تو اللہ کے دائروں کو سمجھنے کے لیے قرآن کو سمجھ کے اور اس کو اپنی زندگی میں لے کے آنا ہے، اور اپنے بچوں کی، اپنے خاندان کی، سب کی زندگی میں لے کے آنا ہے۔ میرے خیال میں یہاں کا سیشن ہم آج روکتے ہیں، انشاءاللہ اگلے سیشن میں، اچھا اگلا سیشن جو ہوگا وہ اس مہینے کا آخری ہفتہ ہوگا، اس لیے اس میں پہلے سوالات لیں گے، اور پھر اگر وقت ہوگا تو یہ سلسلہ آگے چلے گا، ورنہ پھر اس سے اگلے سیشن میں گفتگو جو ہے وہ ہم سورہ بقرہ کی اگلی آیتوں پہ کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔